अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अस्के ममनू की न्यू एपिसोड नंबर 9। आज मेरा सच में आज इतना बुरा मेरे साथ हुआ है ना। पहले मैं रोज़ाना ज़िंदा नॉवल वॉइस डब कर रही थी, उसकी पूरी 30 मिनट की एपिसोड मैंने वॉइस डब की और पता चला वो वॉइस उसमें आई ही नहीं। उसके बाद मैं ये वाले नॉवल की एपिसोड वॉइस डब कर रही थी। ये 17-18 मिनट की मैंने एपिसोड वॉइस डब कर ली और उसके बाद पता चला जी ये भी वॉइस डब नहीं हुई। इसके अंदर भी पता नहीं क्या एरर आ गया, मुझे दोबारा से वॉइस डब करनी पड़ी। आज तो सच में मेरा मेरा जो है ना गला दुख गया है वॉइस डब कर करके। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने पीछे भी 2 दिन ये एपिसोड नहीं दी थी, तो आज मुझे लाजमी इसको वॉइस डब करना है। भले से आप लोग इस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं कर रहे जितना मैं इसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंसिस्टेंसी से लगी हुई हूँ। देखते हैं आज क्या होता है। अस्के ममनू में अली नूर शाह पहुंच तो गए थे बचाने के लिए मावा को। अब देखते हैं कि कौन है इस सारे कांड के पीछे। और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यूज भी आप लोगों ने अच्छे अच्छे देने। आप लोग कमेंट करते रिव्यूज करते हैं, वो वीडियो के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो प्लीज लाजमी कमेंट किया कीजिए। उसके ममनू एपिसोड नंबर 9। राइटर है रक्से बिस्मिल। उस शख्स की उस शख्स की आंखों में डर वाज़ेह था। उसने खौफ से खड़े उस शख्स को देखा और थूक निकलता उसके पीछे खड़ी मावा को देखा। वो एक औरत थी। चेहरे को ढांपे हुए उसने मुझे मावा की तस्वीर दी और पैसे दिए मुझे कि उस मावा की तरफ इशारा किया कि साथ कुछ बुरा करूं और अगर मैं कामयाब हुआ तो मुझे पैसे बढ़ा कर देगी। मावा ये सुनकर हैरानगी से करीब आई। क्या वो मेरे जैसी दिखती थी? उसकी आवाज मेरे जैसी थी। क्या अंदाजा लगा सकते हो तुम क्या नाम था? मावा ने पूछा। मैं नहीं जानता। वो थूक निकलते नफी में सर हिला गया। मावा ने सर निकालकर गैलरी सर्च की और एक तस्वीर निकालकर दिखाई। गौर से देखो, क्या वो ये थी? उसने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिखती थी जो बिल्कुल उस जैसी थी। आदमी ने बखौर तस्वीर को देखकर बताया। क्या उसका कद मेरे जितना था? उसकी आवाज मेरी तरह बारीक थी। हाँ, आदमी ने सर हिलाया। उसका कद आपके जितना था, आवाज नरम थी। मावा ने गुस्सा और गम से मुट्ठियां भींच ली। देखो, मुझे अब जाने दो, मुझे जो मालूम था बता दिया। अली नूर मावा की तरफ घूमा। क्या कहते हैं? मावा ने सर हिला दिया। अली नूर ने झटके से उस शख्स को छोड़ा तो वो उसकी सख्त गिरफ्त से निकलकर भागता हुआ अंधेरे में ही गायब हो गया, जैसे कैद से रिहाई पाकर मुलजिम भागता है। ऐसा लगता है आप जान गई हैं कि इस सीन के पीछे कौन है। अली नूर ने मावा को देखा जो पुरसोच नजरों से सामने साकिब देखती जा रही थी, उस तरफ जहां आदमी भागा था। मावा कुछ ना बोली, फकत हाँ में सर हिला दिया। तो फिर आप चाहेंगी कि ये मसला मैं हल करूं? उसने पूछा। नहीं, ये मैं खुद हल करूंगी, मावा अज़म से बोली थी। ओके, तो फिर घर चलें? ये कहकर आगे बढ़ने लगा। चलें, हुक्म सुनाता आगे बढ़ा, लेकिन ठहर गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी तक भीगी आंखों के साथ नजर झुकाए लब भींचे साकित खड़ी थी। आपका बहुत शुक्रिया अली नूर सर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे लफ्जी शुक्रिया की जरूरत नहीं है, अमल से साबित करें। वो करीब होकर उसके कान में गराया। मावा की धड़कनें अली नूर की सांसों की तपिश में घुलकर नई लय में धड़कने लगी। मावा ने बमुश्किल खुद को रिलैक्स किया। तो फिर शुक्रिया के तौर पर एक कप कॉफी कैसी रहेगी? मावा हौले से बमुश्किल बोल सकी। वजह उसका इस कदर करीब होना। होठ कपकपाए। अगर आप इतना ही जोर भर रही हैं तो आपके साथ ये कबूल है, आपके नजदीकी से हटकर दूरी बना ली। तो फिर 2 मिनट ठहरिए, मैं चेंज करके आती हूँ। वो संभल कर बोली। इशारा अपने वेटरेस वाले ड्रेस की तरफ था। वो कुछ ना बोला, फकत एक कहकर हाथ से इशारा किया कि जल्दी आओ। दोनों गाड़ी में बैठे। करीम गाड़ी चलाओ। ये करीम ही था जिसने इन्वेस्टिगेट करके अली नूर शाह को बताया कि मावा मैम रात को क्लब में वेटरेस की जॉब करते हैं। मैम, कहाँ जाना है?
ماما نے فون نکال کر ایڈریس سرچ کیا اور کریم کو تھما دیا. بیچ پر چلنا ہے. پھر مڑ کر علی نور کے سپاٹ چہرے کو نہارا. آج میں آپ کو ایسی جگہ لے چلتی ہوں جہاں آپ کبھی بھی نہیں گئے ہوں گے. علی نور نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی بلکہ سرد نظروں سے گھورا. کافی دیر کے بعد گاڑی بیچ پر رکی. دروازہ کھول کر ماوا کے ساتھ علی نور شاہ بھی باہر نکلا. سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر ٹھنڈی ہوائیں ماوا کے چہرے سے ٹکرائی تو ماوا نے سکون سے آنکھیں موند کر اس پل کو دل سے محسوس کیا. دونوں بازو کھول کر جیسے اس ماحول کے سکون میں رچ بس جانا چاہا. ایک گہری سانس لے کر فضا میں پھیلی خوشبو کو اندر اتارا. اس وقت وہ بھول گئی کہ ساتھ میں ایک شخص ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو دھیان میں رکھے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی کافی شاپ نہیں. علی نور نے فسوس ہوئے اس ماحول کے شہر سے خود کو نکالا. علی نور شاہ پلیز اس طرف. التجا آمیز لہجے میں بول کر ایک طرف اشارہ کیا. آپ نے ایسی جگہ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. وہ دونوں ایک بڑے سے ملائم پتھر کے قریب آئے. ملائم پتھر؟ تب علی نور نے جانا وہاں تین اسی طرح کے شاہکار پتھر اسٹول کی شکل میں گڑے ہوئے تھے. ایسے لگ رہا تھا کسی ماہر نے تراشے ہوں لیکن وہ بالکل قدرتی تھے. ٹھنڈی ہوائیں ماوا کے کھلے بالوں سے اٹکھلیاں کرتی گزر گئی. ماوا نے بال سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالے اور لمبی سی فراک سمیٹ کر ایک گھسے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئے. پیٹھ کے پتھر پر موبائل ٹارچ جلا کر رکھا. اس کے بعد بیگ سے تھرمس نکالا اور انسٹنٹ کافی کے 2 پیگ اور ڈسپوزیبل کپ. علی نور ابھی تک کھڑا اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا. کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ مجھے کافی پلا رہی ہیں؟ جی ہاں. کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جگہ بہت پرسکون ہے؟ اس نے اچھمبے سے علی نور پر نظر کی. علی نور نے بھویں بھینچی. وہ واقعی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. یہ میری سیکریٹ جگہ ہے. یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی دوسرے کو اپنے ساتھ یہاں لائی ہوں. ورنہ ماہم کا لہجہ مدھم ہوا. وہ رک گئی. شاید وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ نہیں کہہ پا رہی تھی یا کہنا ہی اسے اچھا نہ لگا تھا. علی نور نے خاموشی سے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گھسے ہوئے ملائم اسٹول نما پتھر پر بیٹھ گیا. یار پتھر ملائم کیسے ہو سکتا ہے؟ بیچ میں موبائل ٹارچ روشن تھی. حالانکہ اتنا اندھیرا نہیں تھا. پورے چاند کی رات تھی. چاند کی منمونی سی روشنی نے ماحول کو فسوخیز بنا ڈالا تھا. اس فسوخیزی کے اثر سے دونوں ہی انجان اپنی سوچوں میں مگن تھے. بالآخر اس فسوخیزی کو علی نور نے توڑا. آپ نے کہا یہ آپ کی سیکریٹ جگہ ہے. وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیا بھید چھپا ہے اس جگہ میں. کیا راز تھا ماوا کی اس بات کے پیچھے؟ ویل میری موم مجھے یہاں اپنے ساتھ لاتی تھی. یہ جگہ کافی گمنام سی ہے. کوئی بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا. اسی لیے کوئی بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا. میں جب جب اداس ہوتی ہوں ادھر چلی آتی ہوں. کچھ دیر یہاں بیٹھ جاتی ہوں. یہ جگہ بہت خوبصورت اور کافی پرسکون ہے. اوپر اشارہ کیا. علی نور نے اس کے ہاتھ کے اشارے پر اوپر دیکھا جہاں چاند کی روشنی منور تھی. ہلکی ہلکی لہروں کو چھوتی ہوائیں نرم نرم ٹھنڈی روشنی ماحول کو واقعی بہت پرسکون بنا رہی تھی. علی نور کو ماحول کے فسوں نے جیسے جکڑ لیا. بقول آپ کافی وقت سے یہاں آتی رہی ہیں اور تنہا بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو چھو کر آتی ہواؤں کی سرگوشیاں سنتی ہیں تو مجھے بھی لگتا ہے یہ جگہ مستقبل میں میرے لیے بھی خوبصورت رہے گی. کیا وہ شخص اس فضوخیز ماحول کے اثر میں تھا؟ لہجہ گمبھیر سا خمار زدہ ہلکی ہلکی میٹھی آواز واقعی ماوا کی سماعت کو اس وقت بھلی لگی. ماوا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو علی نور نے بھویں اچکا کر پوچھا کیا نہیں؟ اس زاویے سے نہیں سوچ سکتا جس زاویے سے ایک غریب سوچتا ہے. ماوا نے جیسے اس پر طنز کیا. یہ سن کر علی نور کا بے اختیار قہقہہ نکل گیا. وہ ہنستا گیا. وہ بہت کم ہنستا تھا. ماوا نے منہ بنا لیا.
مسٹر علی نور، اس کا مطلب آپ ہنس بھی سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے زیادہ جانتی ہیں؟ علی نور نے سوالیہ نگاہ ڈال کر ہنسی کو مسکراہٹ میں ڈالا۔ سر نفی میں ہلا کر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر کندھے اچکا لیے جیسے وہ بور ہو گئی ہو۔ پھر کافی کپ اٹھا کر گھون بھرا اور آسمان کو دیکھنے لگی جہاں سکون ہی سکون تھا۔ علی نور نے کپ اٹھا کر گھون بھرا اور منہ بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے پینا۔ وہ مسکرا دی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی کہ آپ امیر شخص ہیں۔ ایسی چیزوں سے آپ کا کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوگا، تو آئندہ نہیں، نہیں نہیں بلکہ آج سے، ابھی سے میں آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز پیش نہیں کروں گی جو آپ کے معیار کی نہ ہو، کیونکہ بہرحال ہم دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں، ہمارا معیار ایک سا نہیں۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس کے سامنے سے کپ اپنی طرف کھسکا لیا۔ یہ میں پی لیتی ہوں۔ علی نے ان کو غصہ تو بہت آیا، جھٹکے سے وہ کپ جھپٹ لیا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ عجیب ہے، پینے سے انکار نہیں کیا۔ سخت گھولی سے نواز کر کافی منہ سے لگا لی اور ایک ہی گھونٹ میں ختم کر لی۔ ماوا نے حیرت بھری نگاہ کی۔ اس شخص کو غصہ کس بات پر آیا ابھی؟ کیا سارے سرمایہ دار ایسے ہی ہائپر ہوتے ہیں؟ ماوا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب بتائیں، آپ نے کیسے جانا کہ اس شخص کے پیچھے کوئی عورت ہوگی؟ علی نور نے کلب میں پیش آئے واقعے کے متعلق جاننا چاہا۔ پہلی بات جو میں نے خود کو بچانے کے لیے کرتی تھی، اس کے آگے ایسے درندے بالکل بیکار تھے۔ دوسری بات، وہ رکی۔ میرے پاس کسی بھی درندے سے خود کو بچانے کی صلاحیت ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے بھی یہ راز بتائیں۔ وہ اب کے حیران ہوا۔ میں کیوں آپ کو اپنا راز بتاؤں؟ وہ انکار کر گئی، معصومیت سے منہ بنا لیا۔ کیا میں نے آپ کی عزت نہیں بچائی؟ بدلے میں مجھے یہ بری کافی پینے کو ملی۔ مجھے بھی تو یہ جاننے کا حق ہے کہ نہیں؟ علی نور نے جتاتی نظروں سے ماوا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ماوا نے ہونٹ کاٹے اور شرمندہ نظر اس پر ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے منمنائی۔ میں کہتی تھی مجھے عورتیں پسند ہیں۔ ماوا نے شرم سے نظر جھکا لی۔ علی نور کو زور کی کھانسی لگ گئی۔ اس نے کپ منہ سے لگانا چاہا مگر ماوا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریشانی سے پوچھا۔ یہ آپ کا بھیڑیوں سے بچنے کا حربہ تھا؟ علی نور سوالیہ ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال نہیں آیا کہ خراب ہو سکتی ہے؟ علی نور کو حیرت ہوئی۔ نہیں، کیونکہ معصومیت میرے لیے اہم ہے بجائے ریپوٹیشن کے۔ ماوا نے اپنے ہاتھوں کو گھورا جو خالی تھے، اس کی قسمت کی طرح۔ بیوٹیفل۔ علی نور کے لبوں سے ایک لفظ اس کے لیے نکلا تھا۔ وہ واقعی بیوٹیفل تھی۔ اسے وہ رات نظروں میں پھر گئی۔ منظر نے جیسے وجود میں میٹھی میٹھی سی چبھن بڑھائی۔ ماوا نے چونک کر اس کی مدوشنی بھری نظروں کو دیکھا جو گہرائی سے اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ماوا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ اس رات کو سوچ کر علی نور کے لفظ بیوٹیفل کا مطلب سمجھ آنے پر کانوں تک سرخ ہو گئی۔ اس رات آپ کو نشہ کس نے دیا تھا؟ خان حارث نے یا کسی اور شخص نے؟ اب تفصیل سے اس نے ماوا کو جاننے کی ٹھان لی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا آپ دوسروں کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ ماوا نے بتانا نہیں چاہا۔ تو کیا آپ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ ایک استاد ہو کر کسی کلب میں جاب کرتے پھریں؟ وہ تو جیسے تپ گیا۔ اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ماوا کہ آپ ٹوٹتی جا رہی ہیں؟ اس نے اس کے ویک پوائنٹ پر ہاتھ ڈالا۔ پلیز، وہ تکلیف سے کر رہی، سچ کڑوا تھا اور وہ سچ ہی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اٹھا۔ ماوا اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹی تھی اور پیچھے بڑے سے پتھر نے اسے وہیں سٹاپ کر دیا۔ وہ قریب آیا اور تھوڑی دوری پر رک کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ ماوا نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ وہ ابھی کلاس لے کر اسٹاف روم میں آئی، تبھی اس کی کلیگ نے اسے بتایا کہ خان حارث آپ کا پوچھ رہا ہے۔ ابھی وہ اس کی بات سن رہی تھی کہ اسٹاف روم کی ڈور ناک ہوئی۔ چونک کر وہ مڑی تو خان حارث کھڑا تھا۔ ماوا نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے خود کو پرسکون کیا اور اسے سوالیہ نظروں سے گھورا۔
یہ اب کیا کرنے آیا ہے؟ دل میں سوچا۔ مس، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پلیز کچھ دیر۔ اس نے انگوٹھے کو انگلی سے ملایا۔ ٹیچر نے ہان کو چپتی نظروں سے دیکھا اور بنا کہے باہر نکلتی چلی گئی۔ میں نے سنا ہے کہ تم علی نور شاہ کے ساتھ رہ رہی ہو۔ لہجہ ایسا تھا جیسے ماوا اس کی پراپرٹی ہو، خان کو جیسے ماوا پر مکمل اختیار حاصل ہو۔ ساتھ ہی اسے یہ امید بالکل نہیں تھی کہ ماوا علی نور شاہ جیسے بلینئر کے ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ کیا ماوا لالچی عورت تھی؟ ماوا نے بازو سینے پر باندھ کر اسے گھورا۔ تمہیں یہ حق میں نہیں دیتی کہ انویسٹیگیٹ کرتے رہو، وہ تمہارے قابل نہیں ماوا۔ تو کیا تم خود کو میرے قابل سمجھتے ہو؟ اب بھی حیرت ہے، ماوا تنزیہ ہنسی۔ خود کو غلط سمت میں جانے سے روک لو ماوا، ورنہ مسل دی جاؤ گی، اتنا کہ تمہارا نام و نشان تک نہیں مل سکے گا۔ تم نہیں جانتے ماوا، علی نور شاہ کسی بھی طرح سے قابل نہیں ہے۔ میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا تم جانتے بوجھتے کھائی میں جا گرو۔ وہ ملتجی ہوا۔ ماوا اب کے دھیمے مگر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، میرے بھلے کے لیے کیا کیا تم نے؟ یہی کہ حنیم کے کہنے پر روک ڈالنے آ گئے؟ تم ہر وہ کام کرتے ہو ہان حارث جو حنیم کہتی ہے نا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ مجھے وہ ہکلایا، مجھے حنیم نے نہیں بتایا، جیسے صفائی دی گئی۔ یہ سن کر ماما نے جھٹکے سے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے تصویریں نکال کر خان کی طرف اچھالی۔ یہ کیا ہے؟ خان نے تصویریں دیکھی تو جیسے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ ہے وہ ثبوت، حنیم نے گزشتہ شب کلب میں مجھ پر اٹیک کروایا، اس آدمی کو پیسے دیے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ کر، لیکن سچائی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ حنیم تھی۔ غور سے دیکھو، وہ ہلکا سا چلائی، جیسے اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہو۔ یہ سب ڈرامہ باز تھے، یہ دنیا ایک ناٹک تھی، ہر ایک ناٹکی، ہر ایک کے سینکڑوں چہرے تھے، اس کا اصل کس روپ میں چھپا ہے یہ پتا ہی نہیں چلتا۔ لوگ کھلتے جاتے پیاز کے چھلکوں کی طرح پرت در پرت، ہر رنگ مختلف، ہر روپ الگ۔ کس روپ پر اعتبار کرتی وہ؟ اندر سے روتی وہ باہر سے بظاہر مضبوط لڑکی تھی، اندر سے ٹوٹ کر بگڑ جاتی تھی، لیکن وہ باہر سے ساکت جیسے سمندر کی طرح ساکت نظر آئے اور اندر تلاطم برپا ہو۔ ماوا بھی تو ایسی ہی تھی، اپنے اندر سمندر جیسی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔